अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां था राजड़। नए असां पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में मुल्की सूरताल जो बि जाइज़ो वठंदासीं। उन सां गॾोगॾु असां कोशिशि कंदासीं त आलमी जेका सूरताल आहे, ख़ासि करे पाकिस्तान ऐं अमरीका जा लाॻापा आहिनि। आर्मी चीफ हिन वक़्तु अमरीका जे दौरे ते वियल आहे। इन खां अॻु में वज़ीर मियां नवाज़ शरीफ़ बि अमरीका जो दौरो करे आयो आहे। त ओवरऑल असांजी अस्करी क़यादत ऐं सियासी क़यादत जा जेके अमरीका जा दौरा आहिनि उन जा मुस्तक़बिल में कहिड़ा असर पवंदा पाक अमरीका लाॻापनि ते, ऐं हिननि दौरनि जी असुल एजेंडा छा आहे। छा अफ़गानिस्तान जो जेको मसइलो आहे उनखे हल करण लाइ के क़दम खयां पिया वञनि। दरबे अदब जारी आहे पाकिस्तान में, उन हवाले सां अमरीकी इमदाद जा सवाल बि उथनि था। उन ते बि असां रोशनी विझण जी कोशिशि कंदासीं। मूंसां गॾु आहिनि इस्लामाबाद जा तमामु सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन ऐं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हिकिड़ो ॼातल सुञातल नालो जनाब शौकत पराचा साहब। वेलकम करता हूँ आपको, और बड़े अरसे के बाद फिर हमें गपशप का टाइम मिला है। आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, वो ज़्यादातर उसको आप टच करते रहते हैं। शुरुआत यहीं से अगर करें कि आर्मी चीफ का जो अमेरिका का ये विज़िट है, इसके हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी। उनके विज़िट से कुछ दिन पहले ही जो पेंटागन का एक स्टेटमेंट आया, तो उसके बाद ये लगा कि जितनी ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी इस विज़िट को, शायद वो उतना अहम नहीं है, उतनी ज़्यादा जो है उसका पाकिस्तान की सियासत में या जो मुल्की मामलात हैं उसमें जो अस्करी क़यादत है उसका जो किरदार है, उस हवाले से वो जो विज़िट पहले समझा जा रहा था कि इतना अहम है, उतना अहम नहीं रहा। आप समझते हैं ऐसा ही हुआ है? थैंक यू अता राजड़ साहब। पहले तो ज़रा बता दें कि पेंटागन के किस बयान की बात कर रहे हैं, क्योंकि पेंटागन का तो डेली बयान आता रहता है। नहीं, ये जो बयान आया था कि आर्मी चीफ का ये विज़िट जो है ना वो सिर्फ पेंटागन का विज़िट है और उनकी ख्वाहिश पे ही ये हो रहा है, ये मुलाकातें भी हो रही हैं, विज़िट भी उनकी ख्वाहिश पे ही रखी गई है। जो कॉन्टेक्स्ट है विज़िट का वो ना सिर्फ बायलैटरल है बल्कि वो रीजनल भी है। सही, क्योंकि जहाँ जहाँ दुनिया में अमेरिकन फोर्सेस मौजूद होती हैं, अमरीकी ओहदेदार वहाँ का भी विज़िट करते रहते हैं, और जिन एरियाज़ में उनकी फोर्सेस होती हैं वहाँ के आला ओहदेदार भी अमरीका जाते हैं। ना तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, किसी भी आर्मी चीफ का ये पहला दौरा है अमरीका है, और ना कोई पहली दफ़ा ये हो रहा है, बट इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। पेंटागन का एक प्राइवेट सा कमेंट था, वो भी एक इंडियन न्यूज़पेपर ने शाया किया, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं थी। सही, उसकी वेरासिटी का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस तरह के विज़िट ऐसे नहीं होते कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जी अमेरिका जाऊं और वो कहेंगे आइए आप पेंटागन के हेड से भी बात करें, आप डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी मीन एस्टन कार्टर जो कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी है, वो भी सरेराह मिलने, CIA के चीफ भी मिलने। तो ये एक इंडियन लॉबी की तरफ से एक मिसपरसेप्शन क्रिएट की गई है, तो इसको तो पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपको याद है लास्ट टाइम जब आर्मी चीफ गए थे अमेरिका तो कितना एक्सटेंड हो गया था विजिट। मीन वो सब्सटेंस जो इस पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका है, सब्सटेंस इतना इम्पोर्टेंट था कि दौरा एक्सटेंड हो गया। और अभी भी यानी पहले ही दिन अगर अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जो दुनिया भर में बिजी हैं और दाइश के पेरिस में हमलों के बाद जो सूरत हाल बनी है, तो वो तो बहुत ही बिजी हैं। वो किसी छोटे से मुल्क के ना पेंटागन के सरबराह हैं, ना किसी छोटे से मुल्क के वो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, पूरी दुनिया में जिनकी फोर्सेज हैं। तो इस दौरे की अहमियत तो आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि पहले दिन ही उन्होंने बहुत शानदार इस्तकबाल किया है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, फिर फ़ोटो सेशन हुए। एजेंडा क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, जब प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ अमेरिका गए तो सिक्योरिटी रिलेटेड भी एजेंडा था, और सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंडा ही बेसिकली अमेरिकन इंटरेस्ट को इस खित्ते में ड्राइव कर रहा है। और वो क्या है? सबसे पहले अफगानिस्तान। बिल्कुल, अमेरिका ने वहाँ तबाही की, नो डाउट, बट अब अमेरिकन इस कोशिश में हैं कि कोई ना कोई लेगेसी छोड़ के जाएं। लेगेसी ये ना हो जैसे 1990 में थी कि उन्होंने अबैंडन किया इस रीजन को और यहाँ से चले गए, और फिर एक ब्लेम आया कि जी यू क्रिएटेड ग्राउंड फॉर मशरूमिंग ऑफ टेररिज्म, कि आप चले गए, आपने ऐसी वहाँ पर जगह बनाई जहाँ पर दहशत गर्दी
کی بنیاد پڑی، دہشت گردی گروم ہوتی رہی. تو یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور یہ ایجنڈا افغانستان کا صرف امریکہ کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے. پوری دنیا میں گزشتہ 10-15 سال میں جو پرابلمز ہوتے رہے اس کی بنیاد افغانستان میں دیکھی گئی، اور اس حوالے سے امریکن ٹروپس وہاں ہیں. ابھی صدر اوباما نے ان کو ایکسٹینڈ بھی کیا ایک اور سال کے لیے، جو 10-12 ہزار ٹروپس ہیں. تو ایک تو یہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اور اس میں ہے کیا؟ پاکستان پر ہمیشہ زور دیا جاتا رہا کہ جی آپ ریکنسیلیشن کے ٹاکس کروائیں. وہ پاکستان نے 7 مئی کو پہلی بار تاریخ میں طالبان اور افغان حکومت کے نمائندے اس طرح سے میز کے آس پاس بیٹھے، اس میں امریکن ڈپٹی ایمبیسڈر بھی بیٹھے، چائنیز جو سفیر ہیں یہاں سن وی ڈونگ وہ بھی بیٹھے، اور پاکستان کے خارجہ سیکرٹری صاحب نے ان کا وہ انٹریکشن کروایا. وہ مذاکراتی عمل سسپینڈ ہو گیا. وہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ ایسے بیانات آئے، وہاں کچھ انفارچونیٹ ٹیرر انسیڈنٹس ہوئے اس کی وجہ سے. تو ایک تو کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ مذاکرات دوبارہ بحال کروائے جائیں، دوبارہ شروع کروائے جائیں. اور اس میں آپ نے دیکھا سپٹمبر میں یو این جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پر ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی تھی، جس میں جان کیری امریکن وزیر خارجہ، چینی وزیر خارجہ یونگ جی، اس کے بعد اس میں سرتاج عزیز اور افغانستان کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ تھے. تو اس میں بھی یہ ریٹریشن آئی، یہ اعلان ہوا کہ ریکنسیلیشن کا عمل دوبارہ ہونا چاہیے. تو ریکنسیلیشن میں پاکستان ایز اے فیسیلیٹیٹر نہ ہو، پاکستان از ناٹ اے اسٹمبلنگ بلاک نہ ہو. تو یہ بات چیت. دوسرا آبویسلی اس خطے کی سیکیورٹی صورتحال جب آئے تو اس میں پاکستان اور انڈیا کا ریلیشن شپ بڑا میٹر کرتا ہے، اور وہ ریلیشن شپ آج کل نہیں ہے. جو کچھ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے پارٹلی وہ بھی ہے، اور جو کچھ لائن آف کنٹرول پہ ہو رہا ہے پارٹلی وہ بھی ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ جب پاکستان کا کوئی بہت بڑا اس طرح کے عہدیدار چیف آف آرمی اسٹاف کے لیول پہ جائیں گے تو یہ بات نہیں ہوگی، یہ بات ہوگی نہیں. پریس صاحب، میاں صاحب کے جانے سے پہلے جو امریکن میڈیا خاص طور پر جس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا تھا وہ تھا نیوکلیئر والا ایشو ہمارا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو بات نہیں ہوئی اوباما اور میاں صاحب کے درمیان؟ کیا اس وقت جو آرمی چیف گئے ہیں تو یہ ایشو خاص طور پر ایجنڈا میں ہوگا؟ لٹ آف کنٹروورسی امریکن میڈیا نے کریٹ کی کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کچھ ایسی بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ نے انسٹیٹیوشنلائز کیا ہوا ہے اس ایشو کو، اور اس میں آپ کو پتہ ہے ورکنگ گروپ ایک ہے اسٹریٹجک اسٹیبلٹی سیکیورٹی اینڈ نان پرولیفریشن، اس میں یہ آتا رہتا ہے. دوسرا، بارہا امریکنز نے خود اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے خود پینٹاگون نے کہا ہے کہ جو نیوکلیر سیکیورٹی ایشوز ہیں، جو پاکستان کے اندر نیوکلیر ایسیٹس کی سیکیورٹی، ہم اس سے مطمئن ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا اپنے دورے سے 2 دن پہلے آرمی چیف گئے تھے اس سیکیورٹی سینٹر میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جوہری اثاثوں کی حفاظت ایک مقدس فریضہ ہے. تو پاکستان تو ایک مقدس فریضہ سمجھ کے نیوکلیر سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں. اب پاکستان نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جو انڈیا نے بنایا کہ ہم 90 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں گے، تو اس کے جواب میں پاکستان نے ایک اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کی لو ییلڈ ویپن کی. اس پہ بڑا ویسٹرن میڈیا نے، انڈین میڈیا نے اس پہ کنٹروورسی کریٹ کی کہ پاکستان وسیع پیمانے پر چھوٹے ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے. اب پاکستان نے بالکل سٹینس لیا، پرنسپل سٹینس تھا کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام کا آغاز ہی ڈیٹرنس کے لیے تھا، کہ ہم اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے جو بھی اقدامات کریں گے ہم کرنا پڑے ہم کریں گے. اور یہ جو لو ییلڈ اسمال اسکیل نیوکلیر ویپنز ہیں یہ پاکستان نے اپنی ڈیفنس ڈیٹرنس کے لیے بنائے ہیں. اور یہی وہ نقطہ ہے جو کہ وزیر اعظم کے دورے کے دوران وہاں سیکرٹری خارجہ نے بھی بیان کیا، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جب کہیں بھی کسی لیول کا انٹریکشن ہوگا تو یہ ایک پرنسپل پوزیشن ہے. اچھا پریس صاحب، ایک اور چیز جو آرمی چیف کے یہ امریکن وزٹ سے پہلے ہوئی کور کمانڈرز کانفرنس، اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ جو جاری ہوا، وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو بھی کچھ لوگ جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں وہ اس کو لنک کر رہے ہیں امریکن وزٹ سے، جو انہوں نے گورننس کی بیڈ گورننس کی بات کی، اور خاص طور پر جس پر میاں نواز شریف کی حکومت نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا. مختلف سیاسی جماعتوں نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی اس چیز کو اٹھایا. تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی تناظر میں دیا گیا اسٹیٹمنٹ تھا؟ دیکھیں، چیزیں نہ تو ایبسلیوٹلی ڈی لنک کی جا سکتی ہیں اور نہ چیزیں ایبسلیوٹلی لنک کی جا سکتی ہیں.
گورننس تو ہے ایشو پرابلم میں، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. پاکستان کی کوئی پروونشل گورنمنٹ ہو، کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہو، وہ ایبسلیوٹلی یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ جی ہم نے ایبسلیوٹ بیسٹ فارم آف گورننس ہم نے ملک میں رائج کر دی، اب کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو گورنمنٹ کا موقف تھا کہ یہ سب شیئرڈ ریسپانسبلٹی ہے، نیشنل ایکشن پلان کو عمل درآمد کرنا از اے شیئرڈ ریسپانسبلٹی. اب کون تھوڑا بہت نیچے ہے، کون تھوڑا بہت اوپر ہے، اس سے نکل کے ضرب عضب ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ جو کہتے تھے دنیا میں کہ دس ریجن آف پاکستان از ایپی سینٹر آف ٹیررزم، اب وہ تو ڈسمنٹل ہو گیا. وہ تو آپ نے بھی ویژول دیکھے، آپ نے بھی قربانیاں دیکھی، وہ سویلین نے بھی دیں، وہ زیادہ ہماری فوج نے دی، فرنٹ جا کے لڑتے رہے، شہادتیں بھی ہوئیں بہت زیادہ، اور اس کا بیک لیش جب سویلین پہ آتا ہے تو وہاں بھی شہادتیں ہوتی رہیں. بٹ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بیانات اس طرح نہیں آنے چاہیے، نہ ادھر سے آنے چاہیے نہ ادھر سے جانے چاہیے، کیونکہ جب ہے تو پاکستان نا، مسلح افواج قربانیاں دے رہی ہیں تو پاکستان کے لیے، اگر ادھر سے سویلین گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے اور اگر اس میں کچھ بہت کچھ رہتا ہے، اور یقیناً بہت کچھ پاکستان جیسے ملک میں کرنے کے لیے رہتا ہے، تو اس کو بیسیکلی تو کلوز ڈور میں بیٹھ کے جب انٹریکشن ہوتا ہے. اس بیان سے ایک دن پہلے یہیں اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں سارے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کنٹروورسی ملک میں چلی. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تجزیہ نگار، مثلا میں نے اپنے پروگرام میں جے یو آئی کے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب کو بلایا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ لنکیج ہے، کیونکہ جب وہاں امریکہ میں بیٹھ کے بات ہوگی نیشنل ایکشن پلان یا ٹیررزم کی، تو پھر آرمی چیف صاحب وہاں یہی موقف اختیار کریں گے، ہم نے اپنا کام کر دیا، سویلین گورنمنٹ نے کرنا تھا تو ان کو کرنا چاہیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ضروری نہیں کہ یہی سپرٹ ہو، سپرٹ تو کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. اور سپرٹ یہ ہو سکتی ہے میری نظر میں کہ امپروو کیا جائے، چیزوں کو فاسٹ ٹریک پہ امپروو کیا جائے. سندھ میں فار ایگزامپل جہاں آپ کی ویورشپ زیادہ ہے، وہاں یہ دو پارٹیوں نے اپنے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا کہ جی سندھ اسپیسیفک کیوں ہو رہا ہے، یہ جو اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے صرف پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم کے خلاف کیوں ہے. انہوں نے برملا کہا کہ جی پنجاب میں ہونا چاہیے، کے پی کی میں ہونا چاہیے، بلوچستان میں ہونا چاہیے. تو اس طرح کا ایٹماسفیئر تو ہے ملک میں، اس طرح کا امپریشن ہے ملک میں. مثلا جن لوگوں کے خلاف جے آئی ٹیز پنجاب میں بنی، جن لوگوں کے خلاف کیسز پنجاب میں بنے، وہ بقول ان کے کہ وہاں تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. وہی، اور صرف ٹیرر فرانسنگ صرف کراچی میں یا سندھ میں ہے کیا ملک کے دوسرے حصوں میں ٹیرر فرانسنگ نہیں ہے؟ یہی بات تو وہ جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا، آپ ایگزیکٹلی آج الحمدللہ آپ پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں ملک میں اوورال بھی سمجھی جاتی ہیں، صرف یہ نہیں کہ کوئی خاص سیاسی جماعت ایسی بات کر رہی ہے. اور اگر کور کمانڈرز کی طرف سے یا آرمی کے اجلاس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ جی اس طرف اشارہ ہے، اگر یہ اس طرف اشارہ ہے فار ایگزامپل، تو گورنمنٹ آف دا ڈے کو ایکٹ کرنا چاہیے. اور الحمدللہ میڈیا آزاد ہے، کورٹس آزاد ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں. پاکستان کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ یہاں سب خراب ہے، یہاں یہ ہے وہ ہے، لیکن بہت کچھ ٹھیک بھی ہے. جتنا کچھ خراب ہے اس سے زیادہ شاید ٹھیک ہے کہ ادارہ جاتی نظام ہے، یہاں پر ایبسلیوٹ پاور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبل ہے. جو ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک کانسیپٹ ہے، اس میں ہم 90% نہیں ہوں گے. میں کہتا ہوں اگر 40% بھی ہم ہو جائیں تو وہ بھی بہت ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے. نہیں پریس صاحب، دیکھیں آپ نے بھی خود کہا کہ ایک دن پہلے سیاسی قیادت کے ساتھ ایک اجلاس ہوا، اس میں ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی. اس کے بعد کیا ضرورت تھی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد پورے عوام تک، میڈیا تک یہ بات پہنچانے کی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی قیادت جو عسکری قیادت ہے اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ وہ جو کچھ چاہتے ہیں اس میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں سادہ سی مثال ہے، کہتے ہیں جہاں آگ نظر آتی، جہاں دھواں نظر آتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں آگ تھوڑی بہت لگی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کا امپریشن ہے جو باہر آیا ہے ان دونوں اجلاسوں کے بعد. بٹ ہم سٹل کہتے ہیں کہ جو ملک جس فیز سے گزر رہا ہے اس فیز میں بیانات سم ٹائمز غیر ضروری بیانات ہوتے ہیں، بیانات سے اجتناب کیا جانا چاہیے. اگر کور کمانڈر نے کر دیا تھا تو حکومتی ترجمان کو وہ پورا دن گزار کے 24 گھنٹے کے میں بیان دینے کی کیا، یا تو اسی وقت کلیریفائی کر دیتے. میں پھر کہوں گا
کہ کوئی بھی حکومت پاکستان میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ جی ہم نے بالکل بہت اچھا سسٹم ملک میں لاگو کر دیا ہے، اب اس میں گنجائش کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بیان میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ کچھ نہ کچھ اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو وی شوڈ ریفلیکٹ ان آر ایکشنز ناٹ ان ورڈس۔ چلے ٹائم ہوا بریک کا، ناظرین ہلو تھا بریک تے اساں کر رہے جو ویلکم بیک ناظرین۔ پریس صاحب، ساری باتیں جو ہم نے بریک سے پہلے کی، لگتا نہیں ہے آپ کو کہ پاکستان، میاں صاحب تو گئے تھے، دورہ کر کے آ گئے، پاکستان کا جو وزیر خارجہ ہے وہ موجود نہیں ہے اور وہ پوری ذمہ داریاں ہمارا آرمی چیف ادا کر رہا ہے؟ اس کو آپ ادروائز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب وزیر خارجہ ہوتے تھے تو کیا آرمی چیف پہلے دورے نہیں کرتے تھے؟ مثلا پیپلز پارٹی کے دور میں، سابق صدر آصف زرداری کے دور میں ہم 2 وزراء خارجہ کے ساتھ چلے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بہت اچھے وزیر خارجہ تھے، لیڈنگ پولیٹیشین تھے، اور فارن پالیسی کے بارے میں اگر آپ تھوڑا ان کی وزڈم میں ڈاؤٹ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ صحیح۔ وہ ایک فل فلیجڈ وزیر خارجہ تھے۔ جب پارٹی میں تھوڑا اختلاف ہوا، وہ ریزائن کر گئے، تو ہنا ربانی کھر صاحبہ وزیر خارجہ بنی، اور میرا خیال ہے کہ شی واز ون آف دا بیسٹ فارن منسٹرز آف پاکستان، جو ان کی وزڈم ہے اور جس ویژن کے ساتھ وہ پاکستان کے تعلقات کو دیکھتی ہیں۔ تو کیا اس وقت جنرل کیانی صاحب نہیں جاتے تھے؟ مجھے یاد ہے وہ چین بھی جاتے تھے، وہ امریکہ بھی جاتے تھے۔ ایک دفعہ تو میں امریکہ گیا تھا، وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا، فارن منسٹر قریشی صاحب اور آرمی چیف صاحب گئے تھے، میں بھی گیا تھا وہاں پر۔ سعودیہ بھی جاتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ صرف آرمی چیف اب جا رہے ہیں اور وہ زیادتی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنیں نا، آپ مجھے بات تو پوری کر لینے دیں، میں آپ کے اسٹوڈیو آیا ہوں، یہ تو نہیں ہے کہ صرف آپ بولتے رہیں اور میری بات پوری ہو جائے، بھلی آپ بات کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فارن منسٹری میں 3 ہمارے سیزنڈ لوگ بیٹھے ہیں۔ فارن سیکرٹری صاحب ہیں، دوسرا فاطمی صاحب ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ کا درجہ ہے۔ سرتاج عزیز صاحب ماضی میں بھی وزیر خارجہ رہے ہیں، اب وہ ایڈوائزر ہیں، بٹ درجہ ان کو وفاقی وزیر کا ہے۔ تو بہت سارا میں بھی سنتا ہوں کہ جی پاکستان کا وزیر خارجہ نہیں ہے، وزیر خارجہ تو ہے۔ اگر وہ صاحب بھی ایک اضافہ ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اب آ گئے، وہ پہلے بھی جنرل محمود دورانی بھی تھے نا وہ، لیکن وزیر خارجہ کو NSA نہیں ریپلیس کر سکتے۔ وزیر خارجہ کو درجہ دیا ہوا ہے، وزارت خارجہ چل رہی ہے، اور جنرل راحیل شریف اگر جاتے ہیں تو یہ پہلی بار کہیں نہیں جا رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گیپس نہ ہوں اور کوآرڈینیشن بہت زیادہ ہو تو بیسیکلی تو آپ نے پاکستان کے انٹرسٹ کا تحفظ کرنا ہے، پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، ان کو پروجیکٹ کرنا ہے۔ کوآرڈینیشن ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ ماضی میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف جاتے رہے ہیں، کیانی صاحب، اس سے پہلے جنرل مشرف صاحب کے پاس پورٹ فولیو تھا، ان کے پاس تو 3 4 پورٹ فولیو تھے، اب راحیل شریف بھی جا رہے ہیں۔ بات آپ جو کر رہے ہیں نا کہ ہنا ربانی کھر صاحبہ یا شاہ محمود قریشی صاحب، وہ وزیر خارجہ تھے تو نظر آتے تھے کہ وزیر خارجہ ہیں ملک کے۔ اس وقت آپ کو اسی طرح کا کوئی ایکٹیو رول، آپ نے نام تو گنوا دیے 3 4 وہ بیٹھے ہیں، اسی طرح کا کوئی ایکٹیو رول آپ کو ان کا نظر آتا ہے؟ یا اگر ہم دیکھیں اگر کوئی ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے تو وہ تو ہمارا آرمی چیف ہی ہے نا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ مثلا افغانستان سرتاج عزیز صاحب گئے تھے، انڈیا بھی انہوں نے جانا تھا، وہ کنڈیشنز انڈیا کی طرف سے نہیں گئے۔ فاطمی صاحب بالکل ایک کور ہیں فارن پالیسی کے، یعنی جو چائنا کے ساتھ فارن پالیسی چل رہی ہے اس میں کون زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ فاطمی صاحب ہیں۔ تو میں معذرت کے ساتھ ایگری نہیں کرتا یہ جو پرسیپشن ہے، میں کہتا ہوں کہ ادارے مل کے کام کریں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سکرین پہ 1 رہیں، 2 رہیں، 4 رہیں۔ اب اگر آپ مجھ سے ایبسولیوٹ آرگومنٹ مانگیں تو پھر تو
پورٹفولیو تو وزیر اعظم کے پاس ہے. بالکل. پھر اس سے زیادہ وائبرنسی کیا ہوگی کہ وزیر اعظم خود ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے خارجہ پالیسی کے بارے میں ڈائریکٹیو جاری کیے تمام ایمبیسیز کو, فارن آفس کو, کہ یہ فارن پالیسی کی ویژن ہے اور اس طرح سے چلنا چاہیے. پھر تو اگر آپ کے آرگومنٹ کو میں کاؤنٹر کروں تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ جی ہم نے اپ گریڈ کیا ہے فارن منسٹر کا لیول, کہ وزیر اعظم خود یہ پورٹفولیو دیکھ رہے ہیں اور خارجہ پالیسی کی بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں, وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں. جب بھی کہیں باہر کا دورہ ہوتا ہے کوارڈینیشن ہوتی ہے باقاعدہ. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کیوں آگے ہیں, وہ سعودیہ کیوں جا رہے ہیں, وہ امریکہ کیوں جا رہے ہیں. بٹ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا. پریزیڈنٹ ہے, سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں اس ریجن میں. جب میں نے آپ سے شروع میں گزارش کی کہ امریکہ کا سیکیورٹی انٹرسٹ ہے اس ریجن میں, تو سیکیورٹی پیپل ملیں تو اچھی بات ہے. صحیح نہیں, اس پہ تو اعتراض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میاں صاحب کے پاس پورٹفولیو ہے, اپ گریڈ کر دیا گیا ہے فارن پالیسی کو, جبکہ دوسرا تاثر تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو وہ یہ ذمہ داری دے سکیں پوری. سرتاج عزیز صاحب فارن منسٹر رہے ہیں پاکستان کے. نہیں دیکھیں, اب ایڈوائزر اور منسٹر نہیں, وہ بات آپ کی درست ہے کہ 2/3 میجارٹی جس پارٹی کے پاس ہو اس کے پاس ایک بھی بندہ نہیں جس کو وہ فل فلیج فارن منسٹر لگا سکے. یہ تو خیر کوئی حکومت کا نمائندہ ہی جواب دے نہیں. آپ یہاں برسوں سے جرنلزم کر رہے ہیں, مختلف حکومتی ادوار آپ نے دیکھے ہیں. پھر میں نے تو گزارش کی نا کہ سرتاج عزیز ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں, سیزنڈ آدمی ہیں, وہ باریکیوں کو بھی جانتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ہمارے ایم او ایس ہیں, جو ایس اے پی ایم بھی ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر طارق فاطمی صاحب, ان سے زیادہ فارن پالیسی کو کون سمجھتا ہے, نہ صرف اس خطے کے حوالے سے بلکہ ان کا کریئر ہے کیا. امریکہ میں رہے ہیں, پاکستان کی ایمبیسی میں, وہ یورپین یونین میں پاکستان کے فل ایمبیسڈر رہے ہیں. لاسٹ پوسٹنگ ان کی برسل میں تھی فار یورپین یونین اینڈ بیلجیم. تو ان سے زیادہ کون اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. پرائز صاحب, آپ ہمیشہ ملک میں جمہوریت اور آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی, وہ ساری چیزیں ان پر آپ کا ایک یعنی کہ یقین ہے اور اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے رہتے ہیں. میاں صاحب کا جو کل بیان آیا کہ یہ جو لوگ میری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں وہ میری نہیں پاکستان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, تو ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کون ٹانگیں کھینچ رہا ہے, میاں صاحب کی اور پاکستان کی؟ دیکھیں نا, ایک ایٹماسفیئر ہے ملک میں کہ سول حکومت جب سے یہ والی آئی تو پہلا سال تھا, اس کے بعد پچھلے سال سے ان کے لیے مشکلات بنی جو وہ سمجھتے ہیں اور جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے. پہلے سال کے بعد کیا ہوا, مثلاً دھرنا آ گیا, اور دھرنا یقین مانے آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, ہم نے ایسا دھرنا ملک کی تاریخ میں نہیں دیکھا. اور اس میں کیا تھا کہ آپ کی سول گورنمنٹ بالکل مفلوج ہو گئی تھی. یعنی کہ سیکریٹریٹ جو منسٹریز ہیں وہ بیک بون ہے نا ریاست کی, وہ اسٹیٹ کی, وہ یرغمال تھیں کہ پرائیویٹ شہری جو لڑکے تھے وہ آپ کی بھی تلاشی ہوئی ہوگی, نہیں ہوئی بھی تو میری تو کئی بار تلاشی ہوئی اس ایریا میں جانے کے لیے. وہ کون سا ایریا ہے جہاں آپ کی پارلیمنٹ ہے, جہاں آپ کا FBR ہے, جہاں آپ کی سپریم کورٹ ہے, جہاں آپ کی فارن منسٹری ہے, جہاں آپ کی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے, پرائم منسٹر ہاؤس ہے, جہاں آپ کی پریزیڈنسی ہے. اگر اس ایریا میں اسٹیٹ کے جو رکھوالے ہیں, محافظ ہیں, ان کی بجائے پتہ نہیں وہ لڑکے کون تھے, کہاں سے آئے تھے, میں نہ وہ تو ہمیں چیک کرتے تھے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا اشارہ تو اس طرف ہے کہ ان کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں, ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. 4 مہینے وہ ہاسٹیج رہا, ہمارا جو گردن ہے نا ملک کی وہ ان کے ہاتھ میں رہی. حکومت تو نہیں گری, بٹ 4 مہینے میں میں سمجھتا ہوں ملک نے بہت سفر کیا. نہیں سفر تو کیا, لیکن اب عمران خان جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں, لیکن اس کے نتائج جو لوکل گورنمنٹ الیکشن کے پہلے مرحلے میں پنجاب اور سندھ میں نظر آئے, وہ تو جس طرح کے پاپولرٹی پہ تھے بالکل عروج پہ پہنچ گئے تھے, اب تو لگتا ہے ان کا زوال ہو رہا ہے. تو میاں صاحب ان سے خوفزدہ ہیں یا ان کے پیچھے کچھ قوتیں ہیں جن سے آپ کو لگتا ہے خوفزدہ ہیں؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے جو زوال کی بات کی, اٹس ٹو ارلی ٹو جج, کیونکہ ابھی بلدیاتی انتخاب سے چند ہفتے پہلے ہی وہ NA 122 کا الیکشن ہوا جس میں وہ صرف 2500 سے ہارے. ایک طرف پوری گورنمنٹ تھی اور ایک طرف ایک سیاسی جماعت تھی.
لیکن بے تحاشا پیسہ آیا، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور دونوں طرف نے جو پتہ نہیں کتنے ہاسپٹل، کتنے اسکول، کالج، یونیورسٹیز بن سکتی تھیں، جتنا پیسہ اس میں گرایا گیا. تو وہ پاپولیرٹی پھر وہ زوال والی تو نہیں ہے، وہ اتنا سارا ووٹ زوال والا نہیں ہے. وہ 2500 کا فرق مجھے یہ ظاہر نہیں کرتا. جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں ان کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. مثلا ٹی ایم اوز بھی بیٹھے ہیں، اے سیز بھی بیٹھے ہیں، ڈپٹی کمشنر بھی بیٹھے ہیں، ڈی پی اوز بھی بیٹھے ہیں، جو اے ایس پیز ہیں، ڈی ایس پیز ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، تھانے دار بھی بیٹھا ہے. وہ ہوتے ہیں پروونشل گورنمنٹس کے انڈر، کسی کی بھی ہو. وہ ہم نے پیٹرن کے پی کے میں بھی دیکھا تھا کہ پولیس والے کیا الڑ مچا رہے تھے، وہ ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا، سندھ میں بھی دیکھا ہم نے. اس لیے بلدیاتی انتخاب، اگر میں ادروائز آپ سے سوال کروں کہ پھر آزاد کیوں جیتے اتنی پنجاب میں دوسری بڑی تعداد آزاد امیدواروں کی، 1000 سے زیادہ بنے نواز لیگ کے جو کہ حکمران ہیں، فیڈرل بھی اور پروونشل بھی، اور 800 کے قریب بن گئے آزاد. تو پھر آزاد کا میں یہ انٹرپریٹیشن کروں کہ انہوں نے نواز لیگ کو بھی ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ریجیکٹ کر دیا، پیپلز پارٹی کو بھی ریجیکٹ کر دیا، سب کو ریجیکٹ کر دیا. تو پھر اس پہ آپ نے جو پہلے دلیل دی وہ تو اس میں تو پھر وزن نہیں رہتا نا کہ پٹواری، ڈی سی، ایس ایچ او، ایس پی وہ سارے صوبائی گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے حکمران جماعت کے امیدوار ہار جائیں اور 800 سے زائد آزاد امیدوار آ گئے. حکمران جماعت کے جیتے تو سب سے زیادہ ہیں نا، نہیں سب سے زیادہ ہیں. اگر فرض کیا یہ پٹواری، یہ تحصیلدار، یہ ڈی پی اوز، یہ ایس ایچ اوز، ٹی ایم اوز، اے سیز، ڈی سیز نہ ہوتے تو پھر کیا رزلٹ آتا؟ یہ یا تو آپ مجھے کہہ دیں کہ کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا پروونشل گورنمنٹ کا. الیکشن کمیشن ماشاءاللہ دودھ سے دھلا ہوا ہے، اس نے ایسا ٹرانسپیرنٹ الیکشن ارینج کیا جس کی آپ کہہ دیں، میں اپنا آرگیومنٹ واپس لے لیتا ہوں. نہیں میڈیا اپنی جگہ پہ، اس میڈیا کے ہوتے ہوئے کے پی کے میں آپ نے دیکھا تھا، اس میڈیا کے ہوتے ہوئے آپ نے فیصل آباد میں دیکھا. یہ میڈیا اپنی جگہ پہ، میڈیا ہر جگہ جھانک نہیں سکتا جا کے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فیکٹرز ہیں، ایڈمنسٹریشن کا فیکٹر ہے. مثلا اب بھی ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے. کیا آج پنجاب میں ڈیولپمنٹ، ابھی رات کو شیخو پورہ کا میں ایک شو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ گلی بن رہی تھی، اور وہ جو حکمران جماعت کا امیدوار ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں تو مخالفوں کی گلی پکی کروا رہا ہوں. یعنی دنیا بھر میں جب الیکشن ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ ریلیز نہیں ہوتے، ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگ جاتی ہے. اگر پیپرز پہ آپ پاکستان کے انتخابی قوانین دیکھیں تو ان میں بھی یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوگا. بٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ وہ تو ہر الیکشن سے پہلے ضابطہ اخلاق بھی جاری ہوتا ہے. یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ میڈیا کے سامنے ہی ہو رہا ہے نا. پھر ہم نے کیا تیر مار لیا میڈیا میں؟ نہیں، اب پرائز صاحب دیکھیں، میرے خیال میں 90 کی دہائی میں اور آج میں بہت زیادہ فرق ہے. خاص طور پر جو عمران خان گزشتہ 3-4 سالوں سے جس طرح کی ایجیٹیشن کر رہا ہے، جس طرح انتخابات کو، الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر کے، اور جس طرح اس نے عوام میں شعور جو بیدار کیا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ نچلی سب، چاہے ایک کونسلر کا ہی الیکشن کیوں نہ ہو، لیکن اب لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے حقوق کا دفاع کرنا ہے، کس طرح دھاندلی کو روکنا ہے. اور اگر اس طرح کا انفلوئنس ہوتا تو بہت زیادہ کرائے ہوتی، میڈیا پہ آتی. آپ کو اتنی زیادہ کرائے نظر آئی کچھ جو آپ نے نشاندہی کی کچھ حلقوں کو چھوڑ کے، کچھ علاقوں کو چھوڑ کے، اوورآل تو کوئی اتنی بڑی کرائے تو نہیں ہے. مثلا NA 122 کی بات کریں ہم، ٹھیک ہے، کیا آپ کو پیسہ نہیں نظر آیا؟ بالکل تھا. میں گیا الیکشن سے 2 دن پہلے، میں اس کانسٹیچوئنسی میں 2 راتیں رہا، میں صرف دیکھنے کے لیے میں نکلا باہر کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی مجھے لگا کہ وہ گندے نالے میں جتنا پانی جا رہا ہے، گندا نالا اس علاقے میں ہے، اس سے زیادہ مطلب ہے مجھے لگا کہ یہ اوپر جو بینر اور جھنڈے لگے ہوئے ہیں، یہ اس گندے نالے میں پیسہ بہایا جا رہا ہے. تو کیا کر لیا میڈیا نے بتائیے، کیا کر لیا لوگوں نے بتائیے؟ یہ جو لوکل گورنمنٹ ہوتے ہیں الیکشن، اس میں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس پارٹی کو ووٹ دیں گے، اس پارٹی کے ساتھ رہیں گے، ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈز ملیں گے، ہمیں پروجیکشن ملے گی. اپوزیشن میں بیٹھ کر سیاست کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب آپ کونسلر الیکٹ ہوئے ہیں یا یونین ناظم الیکٹ ہوئے ہیں، اگر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے تو ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگلی بار ہم ہار جائیں گے. اور یہی وجہ ہے جو آزاد جیتے ہیں، دیکھ لینا وہ میکسیمم حکمران جماعتوں میں شامل ہوں گے جا کے، اسی طرح ہو رہا ہے. تاکہ یہ ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں. وہ ریاض الحق
जज साहब जो ओकाड़ा से जीते, दोनों जमातों को हरा के जीते, बट उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब वो कहाँ गए नवाज लीग वाले जो वहाँ से अली आरिफ साहब जिन्होंने 40-50 हज़ार वोट लिए, अब उनकी जगह जो जीते, जो उनकी पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाते रहे, आज वो उनकी पार्टी में चले गए, अली आरिफ पीछे होकर बैठ जाएंगे। तो ये वो कल्चर है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि ये पेट्रनेज का कल्चर है, ये वो नहीं है। मसलन आप जापान जाएं, आप यूरोप चले जाएं, बहुत बड़ा इलेक्शन होगा लेकिन वो मार कुटाई, वो धौंस धांधली नहीं नजर आती उनमें। ये स्कॉटलैंड का अभी रेफरेंडम हुआ था अलहदगी का, ठीक है, मुल्क अलहदा हो रहा था, जिस दिन रेफरेंडम था बड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर था, यानी उस दिन तो क़यामत होनी चाहिए थी उनके मुल्क में कि जी आज हमारा टुकड़ा अलहदा हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये हर मुल्क का एक कल्चर होता है, हमारा कल्चर अनफॉर्चुनेटली ये बन गया जिसको चेंज होना चाहिए। नहीं, वो तो जमहूरियत के तसलसल से ही चेंज होगा। जो आपका भी मौक़िफ़ रहा है, हमारा भी रहा है इस जमहूरियत को, ज़ाहिर है तमाम जो भी लोग जमहूरियत पसंद हैं वो चाहते हैं कि ये निज़ाम चलता रहे, इसकी जो बुराइयां हैं वो आस्ता आस्ता ख़त्म होती चली जाएंगी। तो ये चीज़ें भी हैं। इसके अलावा जो सिंध में सूरत हाल बनती जा रही है, इमरान खान साहब गए दिवाली के मौके पर उमरकोट, मियाँ साहब गए कराची, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए मिट्टी, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन भी जारी है। तो ओवरऑल सिंध में जो सूरत हाल बनती जा रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपकी फेवरेट पार्टी भी रही है, वो इस वक्त सिर्फ सिंध में ही नज़र आती है हमें, उस पर बात करेंगे। लेकिन टाइम एक ब्रेक का हुआ है, जब तक आप सोचें भी सही इस पर, क्या पीपल्स पार्टी फिर शायद रिवाइव होने जा रही है। जिस तरह अब एटमॉस्फेयर बन रहा है सिंध में, तो लग ही रहा है, तो आपकी जो उम्मीदें हैं पीपल्स पार्टी में लगता है फिर जिंदा होंगी। तो आते हैं ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं इस पर। नारियल सागर रहे जो अचुदा नडी साई का पो। नवीन प्रोग्राम में बेहर बलिकार। प्राचा साहब, पीपल्स पार्टी के एक सीनियर लीडर से कुछ दिन पहले यही प्रोग्राम में बात हुई थी। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब उन्होंने सियासत शुरू की तो वो सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल के अवाम के बीच में लाए, और फिर मोहतरमा ने भी उसी तसलसल को बरकरार रखा। लेकिन अब अफसोस ये है कि फिर दोबारा हमारी जो सियासत है वो ड्राइंग रूम्स तक महदूद हो गई है। नवाब यूसुफ तालपुर साहब बहुत सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, ये उनके अल्फाज थे। अब हमने देखा जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2 दिन पहले सुजावल और ठट्टा में गए, इलेक्शन जो लोकल गवर्नमेंट की हो रही है, तो वहाँ पे जिस तरह वालियाना इस्तकबाल हुआ लोगों की जानिब से, पीपल्स पार्टी जो 3 सूबों में तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन सिंध में हमें लग रहा है बिलावल भुट्टो के इस दौरे से, इस विजिट से, कि पीपल्स पार्टी फिर रिवाइव होने जा रही है। तो आप क्या इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि वाकई ड्राइंग रूम में बंद कर दी गई थी पीपल्स पार्टी? आपने ब्रेक से पहले जो कलमात अदा किए, मैं ज़रा उनकी वजाहत कर दूं। मैं किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं, आपको मालूम है मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जी हाँ, और आपके साथ 20 साल से ज़्यादा हो गए इसी शहर में हम सहाफ़त कर रहे हैं मिलके, और मुझे खुशी हो रही है कि आज आप पीपल्स पार्टी के बारे में अच्छे कलमात अदा कर रहे हैं। कभी मैंने आपके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं सुनी थी जिसमें कोई शक भी होता कि आप पीपल्स पार्टी को अच्छा समझते हैं। तो आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अभी भी जब आपने कहा कि तीनों सूबों में ख़त्म हो गई, ये बहुत बड़ा कमेंट है, मैं इससे एग्री नहीं करूँगा। अभी पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाब हुए, अब भी पीपल्स पार्टी जीती, बेबसी की हालत में, लाला मूसा में और जगह पे भी, यानी हमारे अपने एमएलसी में बहुत सारे यूनियन नाजिम बने, इनके ऐसी बात नहीं है। लक्की का नाजिम यहाँ KPK में पीपल्स पार्टी का बंदा बना, कोई 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स इनके पास आए। लेकिन इस हद तक मैं इत्तफाक करूँगा कि वो वाइब्रेंसी जो कभी पीपल्स पार्टी की थी वो अब नहीं रही और ड्राइंग रूम में चली गई। 2-3 फैक्टर्स आप इसमें मत भूलें कि 2013 के इलेक्शन में MKM सिर्फ कराची से है, हैदराबाद से है, या अर्बन सिंध कह सकते हैं। उनको थ्रेट था, उन्होंने अपनी सीटें निकाली। KPK में ANP को थ्रेट रहा,
کوئی کیمپین نہیں کر سکے. ایون ایک چھوٹے سے کمرے میں کارنر میٹنگ تھی, بشیر بلور کو شہید کر دیا گیا. اور تیسرا تھریٹ تھا پیپلز پارٹی کو, جو پورے ملک کی جماعت ہے, اور اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف کنفائن ہو گیا, میں کہتا ہوں کہ ہے, ابھی کم ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سپیس جو تھی وہ پیپلز پارٹی کو ٹیررزم کی وجہ سے نہیں ملی. ڈرائنگ روم والی بات, جب تھریٹ اتنا زیادہ ہے لیڈرشپ کو, ان کی لیڈرشپ کو اسپیسیفکلی, تو ظاہر ہے زندگی پہلے ہوتی ہے, ہر کوئی دیکھتا ہے. بٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ اب بی بی شہید ہوئیں یہاں آپ کے سامنے راول پنڈی میں, پشاور میں وہ 1 دن 2 دن پہلے گئی تھیں شہادت سے. بالکل. تو لیڈرشپ کے اندر یہ ہے جو اب آپ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری سجاول سے ٹھٹھا والی ریلی کے بارے میں, وہ بھی انفارچونیٹلی میڈیا نے وہ اس طرح سے پوری نہیں دکھائی جس طرح سے باقی سیاستدانوں کی ریلیاں دکھاتا ہے میڈیا, باقی سیاستدانوں کی پروجیکشن کرتا ہے. ریوائیو کی بات میں نہیں کر رہا, پیپلز پارٹی ہے, ہر جگہ ہے, تھوڑی بہت زیادہ ہے. آپ کو یاد ہے ایک اسمبلی میں بی بی کے پاس بھی صرف 16 سیٹیں تھیں یا اس سے بھی کم تھیں, پھر ایک اسمبلی میں 15 سیٹیں تھیں, اور ایک اسمبلی میں میاں صاحب کے پاس بھی بہت کم سیٹیں تھیں. سیاست میں, سیاسی جماعتوں میں اونچ نیچ آتا رہتا ہے, بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو پالیٹکس میں ہوتی ہے وہ لیڈرز کا اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. یہاں میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ کم ہو گیا ہے یا نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. یہ اٹس اے ٹیسٹ ٹائم فار پی 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 لیڈرشپ. کیا وہ جیسے سندھ میں رابطے کر رہے ہیں, یہ کیا ہے سجاول ٹھٹھا, ایک میس کیمپین ہی ہے نا. کیا وہ پنجاب میں کریں گے, کیا وہ کے پی کے میں کریں گے, کیا وہ بلوچستان میں کریں گے, کیا وہ گلگت بلتستان میں کریں گے, کیا آزاد کشمیر میں کریں گے, کیونکہ آزاد کشمیر کا الیکشن بھی آ رہا ہے. بالکل اگلے سال آزاد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اس لیے کوئی بھی ملک ہو جہاں سب سیاسی جماعتوں نظر آئیں, سیاسی جماعتیں جلسے کریں, لوگ کیا ہوتا ہے اس سے جو نیشنل انٹیگریشن ہے اس کا ایک سپرٹ بڑھتی بھی ہے اور نظر بھی آتی ہے. پاکستان میں جو حالات ہیں بہت ضروری ہے کہ عمران خان سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی کے میں, پنجاب میں نظر آئیں. بہت ضروری ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سندھ میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں, پنجاب میں نظر آئیں. اور اتنا ہی نیشنل یونٹی اینڈ انٹیگریشن کے لیے ضروری ہے کہ بلاول بھٹو زرداری, آصف زرداری یا ان کی دیگر لیڈرشپ جو ہے وہ پنجاب میں بھی نظر آئے, وہ کے پی کے میں بھی نظر آئے, وہ بلوچستان میں بھی نظر آئے. میں ایک قومی نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہوں, میں ایک ملک کی سولیڈیرٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور یونٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ سکرین پہ بہت اچھا لگتا ہے, یہ اسپرٹ کے لیے بہت اچھا لگتا ہے. اگر خود بلاول بھٹو زرداری پنجاب آئیں گے, 8 10 15 20 40 100 200 500 1000 سندھ سے بھی لوگ پنجاب میں آئیں گے. اسی طرح پنجاب کے لوگ بھی سندھ میں جائیں گے, کے پی کے لوگ پنجاب میں آئیں گے, پنجاب کے لوگ کے پی کے میں جائیں گے, بلوچستان اٹھ کے لاہور آئے گا, لاہور والے, شیخ پورہ والے, قصور والے, سیالکوٹ والے, گجرانوالے والے, پنڈی والے, اٹک والے اسی طرح ادھر جائیں گے. ایک اچھا یونٹی کا, ایک نیشنلزم کا ایٹماسفیئر. نہیں وہ تو اچھی بات ہے, لیکن آپ نے تھریٹ کی بات کی 2013 کے الیکشن کی. میرے خیال میں جس طرح کا تھریٹ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو تھا 18 اکتوبر کو جب واپس آئیں وطن, اس وقت جو ان پر اٹیک ہوا, اس کے بعد مسلسل ان کو تھریٹس تھے. یہ بھی ظاہر آپ کو پتہ ہے, رپورٹ بھی ہو چکا ہے کہ لیاقت باغ کی ریلی سے کچھ اسی دن ایک اخبار میں لکھا تھا اسی دن کی, اور یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ آئی ایس آئی چیف نے خود محترمہ کو بتایا کہ آپ کو بہت بڑا تھریٹ ہے, آپ اس ریلی میں نہ جائیں. لیکن اس کے باوجود وہ گئیں, کیونکہ وہ عوامی لیڈر تھی, عوام کے ساتھ ان کا پہلے دن سے تعلق رہا. جو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جو قیادت آئی, ان کا نہ عوام سے پہلے تعلق تھا نہ بعد میں انہوں نے عوام سے وہ تعلق جوڑا. اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پیپلز پارٹی کو عوام سے الگ کرنے والی محترمہ کے بعد آنے والی قیادت ہے. آپ قیادت سے صرف یقیناً صرف سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں, ورنہ یوسف رضا گیلانی کیا لوگوں سے نہیں ملتے رہے, راجہ پرویز اشرف نہیں ملتے, 2013 کے الیکشن میں آپ بتائیں کون سے, قمر الزمان قائرہ نہیں ملتے رہے, وٹو صاحب نہیں ملتے لوگوں سے, ندیم افضل چاند صاحب نہیں ملتے, خنزادہ چٹان نہیں ملتے. پراچا صاحب آپ یہ بتائیں, لیڈرشپ پیپلز پارٹی عوام محترمہ کے پیچھے تھا, اس وقت کیا دوسرے لیڈرز نہیں تھے؟
मोहतरमा क्यों निकली, इतनी बड़ी रैलियां उन्होंने क्यों निकाली? बाकी जब वो भी 18 चाहती अक्टूबर सबको, को 18 अक्टूबर को जब कराची में अटैक हुआ तो बाकी लीडर कंटेनर पे नहीं थे, मैं गिनवाऊं आपको, बिल्कुल थे ना, सारे साथ थे ना, मोहतरमा के साथ थे ना। अगर यही मोहतरमा की जगह मखदूम अमीन फहीम होते, आप समझते हैं कि इतने लोग जमा होते वहां पर? मैंने गुजारिश पहले की ना कि आप निशाना बना रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो आए, वो ट्रक पे चढ़े, जितना थ्रेट लेवल उनको है आपको भी मालूम है, हमें इस सेंसिटिव इश्यूज में जाने की जरूरत नहीं है। जो थ्रेट लेवल है उनके लिए मल्टीपल डायमेंशन से वो आपको मालूम है। नहीं, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को जो भी नुकसान पहुंचा उसी वजह से पहुंचा है ना, कि लीडरशिप का आवाम से राब्ता खत्म हुआ। इससे आप इत्तेफाक नहीं मैं करेंगे? उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ज़हन में क्या स्ट्रेटेजी है, बट सुने मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जो मेरी असेसमेंट यही पूछना चाह रहे हैं ना। जुल्फकार अली भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, बीबी शहीद, ये सारे मारे गए ना, बाकी क्या बच गया पीपल्स पार्टी में? बाकी लोग ये भी देखते हैं ना कि जिन शख्सियात से, जिस ज़ात से लोगों की एफिलिएशन थी, अगर एक एक करके हटा दिया जा रहा है तो बाकी क्या बच जाएगा? तो एक होती है रेजिडुअल स्ट्रेटजी में भी कि थोड़ा स्पेस मिले ताकि हम अभी सेव करें अपने आप को और फिर आगे आएँ। जैसे अब बिलावल का आप खुद कह रहे हैं ना, बिलावल सजावल से ठट्ठा आ गए। बिलावल एक बार इधर सैलाब आया था पंजाब में, चनियोट में आ गए थे, किस वालियाना अंदाज में वो बूढ़ी औरतें उसको मिल रही थी। तो ये मे भी उनकी स्ट्रेटजी हो कि अगले इलेक्शन से तक अपने आप को थोड़ा लोगों में रखें भी सही और ना भी रखें और फिर आए। जैसे सिंध में आ गए तो एक मैं बात क्लियर कर दूं, ये पीपल्स पार्टी के लीडर, मैंने मसलन चौधरी एतजाज अहसन का इंटरव्यू किया ऐसे 1-on-1 बैठ के, तो मैंने ये सवाल उनसे पूछा था। मैंने कहा ये जब तक, क्योंकि पॉलिटिक्स का बुनियादी असूल है, आप लोगों से मिलेंगे तो लोग आपके साथ रहेंगे, लीडरशिप का राब्ता होगा तो लोग फॉलोअर्स आपके साथ रहेंगे, अगर लीडरशिप का राब्ता नहीं होगा तो वो उसके साथ कैसे रहेंगे? तो उस पर मुझे भी यही जवाब मिला खुद पीपल्स पार्टी के एक टॉप लीडर की तरफ से कि भाई अब ये इम्तिहान है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, या तो वो लोगों में आएंगे तो ये काम आगे बढ़ेगा वरना नहीं होगा। ये जो आगाज़ आप सिंध से कर रहे हैं, बकौल आपके रिवाइवल हो रही है, मैं तो इसको रिवाइवल नहीं कहता, पीपल्स पार्टी है, कम हो गया इन्फ्लुएंस, कम हो गया राब्ता, बट है तो सही ना, बिल्कुल नारे तो लगते हैं ना, लोग तो इकट्ठे होते हैं ना। अगर मतलब 80,000 की बजाय 12,000 वोट मिल जाते हैं, यानी ये इसमें मंडी बहाउद्दीन में बाई इलेक्शन हुआ तो 32,000 वोट मिल गए पीपल्स पार्टी वाले को, सिर्फ उस लोकल लीडरशिप की वजह से, मकामी एक्टिविटीज की वजह से। अब नाउ इमेजिन कि पूरी लीडरशिप किसी दिन आ जाए मंडी बहाउद्दीन, तो कितना उसका मैनी फोल्ड रिजल्ट आएगा। इसलिए लीडरशिप को आना है, लीडरशिप नहीं आएगी पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी बर्बाद हो जाएगी, पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका प्राचा साहब। नाज़रीन, प्राचा साहब जी ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं। प्रोग्राम जो टाइम ख़त्म थियो, सुभाणे ताईं ॾींदो इजाज़त। अल्लाह वही।